नाज़रीन सलाम अलैकुम। सज्जाद टाइम यूट्यूब चैनल जो कि एक मजहबी चैनल है, इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन मजलिसों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक मजलिस अज़ा बराए इसाले सवाब खानवादा जाफ़र मिर्ज़ा मुनक़्क़िद हो रही है। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना इमदाद इमाम साहब खिताब फरमाएंगे। अव्वल सोज़ खान नवाब अख्तर साहब पेश करेंगे, उसके बाद मातम भी नवाब अख्तर साहब पढ़ेंगे। ये मजलिस बर्पा होगी जिनके नाम हैं मेहंदी मिर्ज़ा, जाफ़र मिर्ज़ा, अनवर आगा, मुनीर आगा, कब्बन मिर्ज़ा, खुर्शीद मिर्ज़ा, अली आगा, हसन जहाँ, राहत जहाँ, बिल्कीस बेगम, जाफ़र मिर्ज़ा, अशरफ जहाँ, अली आगा, प्यारे जानी, मुमताज़ मिर्ज़ा और बेबी। आप एक सूरह फातिहा तमाम लोगों के लिए बख्श दें। वो एक छोटा सा आंसू जो अश्कदान में है, वो एक छोटा सा आंसू जो अश्कदान में है, ग़मे हुसैन के सबसे बड़े मकान में है। इसीलिए है हर एक कौम में आज़ादारी, इसीलिए है हर एक कौम में आज़ादारी, ग़मे हुसैन का कुरान हर ज़बान में है, ग़मे हुसैन का कुरान हर ज़बान में। फातिहा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनान इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। हज़रात आप हज़रात को गुज़ारिश है कि एक बार सूरह अलम और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मेहंदी मिर्ज़ा, जाफ़र मिर्ज़ा, अनवर आगा, मुनीर आगा, कम्पन मिर्ज़ा, खुर्शीद मिर्ज़ा, अली आगा, हसन जहाँ, राहत जहाँ, बिल्कीस बेगम, जाफ़र मिर्ज़ा, अली आगा, प्यारे नवाब, मुमताज़ मिर्ज़ा और बेबी मरहुमा, इन तमाम मरहुमीन की रूह को एक बार सूरह अलम तो 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर बख्श दें। बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद की जिस आय करीमा को मैंने सरनामे कलाम करार दिया है, उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, कहे रसूल इनसे कह दो कि हमें अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि हमारे क़राबतदारों से मवद्दत करो। कुरान मजीद में जब परवरदिगार आलम ने ये आयत भेजी तो जिस तरह तमाम आयात आई हैं उसी तरह इस आयत पे भी नबी करीम ने अमल करके दिखाया। जब रोज़े का हुक्म आया तो नबी ने रोज़ा रख के दिखाया, जब नमाज का पैगाम आया तो नबी ने नमाज पढ़ के दिखाया, जब तमाम लोगों को नबी जो जाहिल उम्मत थी उसको जो है दीन इस्लाम की तालीम दे चुके थे, दीन इस्लाम की तालीम दे चुके, वो मुसलमान जो बद्दू था
جو انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا، اس انسان کو نبی کریم نے تعلیمات اسلامی دے کر انسان بنایا، اور انہی انسانوں میں نبی کریم نے جو ہے وہ مسلمان بنائے، اور انہی مسلمانوں میں نبی کریم نے صاحبان ایمان بنائے، انہی صاحبان ایمان میں کوئی میثم بنا تو کوئی خنبر بنا تو کوئی سلمان بنا۔ جس طرح نبی نے دین کی تبلیغ کی، وہ بدو عرب کہ جو انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا اسے انسان بنایا۔ ایک دن تمام مدینے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ نبی نے ہمیں دین بتایا، نبی نے ہمیں شریعت بتائی، نبی نے ہمیں انسان بنایا، لہٰذا ہم نبی کو کچھ نبی کی خدمت میں پیش کریں۔ تمام افراد جمع ہوئے، نبی کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دین بتایا، آپ نے ہمیں شریعت بتائی، ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں تھے، آپ نے انسان بنایا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ مانگے اور ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن نبی کریم یہ وہ نبی ہے جس کے اوپر وما ینطق ھوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا پہرا لگا ہوا ہے، یعنی میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ یہ وحی کہتا ہے جو وحی میں ہو، یہ وحی بولتا ہے جو وحی میں ہو۔ لہٰذا نبی کریم خاموش ہیں، جبریل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے کہہ دیے کہ رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہمارے خرابت داروں سے مودت کریں۔ نبی کریم نے پیغام سنا دیا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، تمام افراد نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یہ خرابت دار کون ہیں، یہ ذوالاقربہ کون ہیں، یہ آپ کے خرابت دار کون ہیں جن کو پروردگار عالم اس طرح سے محبت کرنے کا، مودت کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ خرابت دار جو ہیں وہ علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ نبی نے بتا دیا لوگوں کو کہ اللہ نے ان شخصیات سے مودت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج تمام علماء اور ذاکرین جو ہے مودت کا ترجمہ محبت کر دیتے ہیں، لیکن عربی میں لفظ محبت بھی ہے اور عربی میں لفظ مودت بھی ہے، لیکن قرآن نے لفظ مودت استعمال کیا ہے، محبت نہیں۔ کیونکہ مودت جو ہے اس محبت کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ساری محبتیں قربان ہو جائیں، یعنی پروردگار ہم سے چاہ رہا ہے کہ اہل بیت سے اس طرح سے محبت کرو کہ تمام محبتوں کو قربان کر دو ان کے اوپر، جہاں پہ ساری محبتیں قربان ہو جائیں اس محبت کو مودت کہتے ہیں۔ اور جب کسی انسان کو کسی سے مودت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بغیر زندگی گزار نہیں پاتا ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ پاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں جیسے کہ ایک انسان جو ہے مچھلی ہوتی ہے، مچھلی جو ہے وہ پانی سے مچھلی کو مودت ہوتی ہے۔ جب مچھلی کو پانی سے مودت کس طرح ہوتی ہے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے، اور پانی میں جب تک کہ مچھلی رہے گی زندہ رہے گی، اور جب پانی سے مچھلی کو نکالا جاتا ہے تو وہ مچھلی اچھلنے لگتی ہے، وہ مچھلی تڑپنے لگتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ دم توڑ دیتی ہے، وہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ یعنی مچھلی نے بتا دیا کہ پانی سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ پانی سے ہماری مودت ہے، ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہمارا وجود ہے، جب تک کہ ہم جس دنیا میں ہیں بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیے، وہ مر جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کو آپ بوٹی کر لیے، اس کی بوٹیاں کر کے اس کو کھائیے، تو مچھلی کا تقاضا یہ کہ جب تک کہ آپ کے شکم میں رہے گی، جب تک کہ آپ سے جو ہے وہ پانی کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرات مچھلی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں اور ان کے پیاس لگتی ہے، جب پوچھو کیا ہوا، کہ ہم نے مچھلی کھا لی لہذا پیاس زیادہ لگ رہی ہے۔ جب انسان کے وہ مچھلی جو ہے اس کے شکم میں جب تک کہ رہے گی، جب تک کہ اس کو جو ہے پانی کا مطالبہ کرتی رہے گی، جب تک کہ انسان کے شکم میں مچھلی ہے پانی کا مطالبہ کر کے بتاتی ہے دیکھو ہمیں پانی سے محبت نہیں ہے بلکہ پانی سے مودت ہے، اسی طرح پروردگار عالم کہنا چاہ رہا ہے کہ تم اہل بیت سے مودت اس طرح کرو کہ اہل بیت کے بغیر تمہاری زندگی گزرے نہ، تمہاری زندگی بھی اہل بیت کے نام ہو، تمہاری موت بھی اہل بیت کے نام ہو، تمہارا ہر حمل اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہو، تم زندگی اس طرح سے گزارو کہ ان سے محبت کرو اور اس طرح سے مودت کرو، اس طرح سے محبت کرو کہ جیسے انہوں نے زندگی گزاری اس کے مطابق زندگی گزارو، جیسے انہوں نے اپنے
اپنے کردار کو پیش کیا ویسے تم کردار کو پیش کرو، جیسے انہوں نے زندگی کو تمہارے درمیان نمونے عمل بن کر پیش کیا ہے ویسے ہی تم بھی ان کے خاطر اسی طرح سے زندگی بسر کرو۔ اور آج جو اہل بیت سے وابستہ پنجتن سے وابستہ افراد ہیں، وہ افراد آپ دیکھ لیے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرتا ہے، جو آل محمد اور آل محمد کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بناتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہتا ہے، وہ آخرت میں بھی سرخرو رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان دنیا میں اگر انسان مومن ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے اور اللہ کا مخلص بندہ ہے، تو پروردگار عالم اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کو مبتلا کرتا ہے امتحانات میں، اور خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، ان کی جانوں کے ذریعے سے، ان کے مال کے ذریعے سے، ان کی اولاد کے ذریعے سے، لیکن جو ہمارے مخلص بندے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑے گی تو وہ کہیں گے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ یعنی جو اللہ کے مخلص بندے ہیں جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ان کو کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ پروردگار عالم سے شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ پروردگار عالم کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ اور یہی دنیا کا دستور ہے۔ آپ دیکھ لیے ایسے اکثر افراد مل جائیں گے کہ جن کو پروردگار عالم کی معرفت نہیں ہے، اور جب وہ معرفت نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ شکوہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کیا پوری دنیا میں ہی ملا تھا کہ ساری پریشانیاں ہمارے گھر میں آ گئیں، ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئیں۔ تو پروردگار عالم اگر کسی کو کوئی مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، اگر کسی کو کوئی پریشانی دے رہا ہے، کسی کا کوئی امتحان لے رہا ہے، تو پروردگار عالم آزمانے کے لیے اس کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں کیا یہ ہمارا بندہ جو ہے وہ ہمارا بندہ یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دنیا کے خاطر زندگی گزار رہا ہے، دیکھیں یہ ہمیں کچھ سمجھتا بھی ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اسے بھیج تو دیا یہ اپنے ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہو، نہیں، بلکہ جو اللہ کے خاطر زندگی گزارے، وہ جب اللہ کے خاطر اگر کوئی زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ ہمیں تعلیمات محمد اور آل محمد سے ملا، تعلیمات اہل بیت یہ ہیں کہ جب کتنی مصیبتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ آئیں، ہمیشہ یہی کہا کہ اے اللہ تیری رضا کے خاطر ہم اپنے سر کو خم کیے ہوئے ہیں، تیری رضا کے خاطر ہم مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، تیری رضا کے خاطر ہم پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں۔ اسی طرح تمام ہی اہل بیت کے جتنے افراد ہیں انہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ کوئی مصیبت اگر تمہارے سر آئے تو اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرنا، بلکہ شکر کرنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ آج انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہر انسان کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ پروردگار عالم ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری پروردگار عالم سنتا نہیں ہے۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم مناجاتیں بھی کرتے ہیں، لیکن پروردگار ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر انسان کوئی دعا کرے اور پروردگار عالم اسے سنے نہیں، وہ الگ بات ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اگر قبول کوئی دعا ہم نے کی ہے اور وہ بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہوئی تو ہم ذرا اپنے کو دیکھیں، کوئی ایسا گناہ تو ہم سے نہیں ہو گیا ہے کہ جو ان گناہوں کو جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنے سے روکے ہوئے ہے۔ اور ایسے گناہ ہیں، اگر آپ امیر المومنین کی دعائے کمیل پڑھیے کہ جو دعائے کمیل جو جناب کمیل سے منسوب ہے، لیکن جو اس میں الفاظ ہیں وہ دعا امیر المومنین کے تعلیم کی ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ہمارے دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے سے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے مولا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ مولا ہمارے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جن کی وجہ سے تمہارے اوپر بلائیں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد مولا کا یہ بھی جملہ ہے، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ہمارے اوپر بلاؤں کے آنے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کی جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی تو دو طرح کی پریشانی ہوتی ہے، ایک تو آزمائش ہوتی ہے
दूसरे उसका इम्तिहान होता है। एक आजमाइश और इम्तिहान होती है, और दूसरे परेशानी ये होती है कि उसने कोई गुनाह किया, उसके बदले में परवरदिगार आलम उसे दुनिया में दिखाता है कि जो तुमने गुनाह किया है उसके बदले में ये अजाब आया है। एक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये आप हमें बताइए कि इंसान हमारे, अगर परवरदिगार हमारे ऊपर कोई मुसीबत डाल रहा है, हमें किसी परेशानी में मुब्तला कर रहा है, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये परेशानी हमारा परवरदिगार इम्तिहान ले रहा है या हमें किसी गुनाह के बदले में ये परेशानी आई है। तो मौलाए मुत्तक़ियान ने कहा, देखो परेशानी इम्तिहान है या परेशानी गुनाहों के बदले में है, तुम्हें अंदाज़ा इस तरह से लगाना है कि वो परेशानी से अगर तुम परवरदिगार आलम के करीब चले जाओ तो समझ लेना कि वो तुम्हारा इम्तिहान है, बल्कि गुनाह नहीं। लेकिन अगर तुम किसी परेशानी में मुब्तला हुए, किसी मुसीबत में मुब्तला हुए, और उस मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होने के बाद तुम परवरदिगार आलम से दूर हो गए, तो समझ लेना ये तुम्हारे किसी गुनाह का परवरदिगार आलम ने तुमको अजाब दिया है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में देखना है कि अगर कोई परेशानी हम पर आ रही है तो हम परवरदिगार आलम से करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, और परेशानी है, उसने नमाज रोज़ा छोड़ दिया, कहा क्यों, कहा हम तो नमाजें भी पढ़ते, रोज़े भी रखते हैं, फिर भी मेरे ऊपर परेशानी आई है तो नमाज रोज़ा तर्क कर दिया। इसका मतलब ऐसा कोई गुनाह हुआ था जो उसने जो है उसके बदले में परवरदिगार आलम ने उसे गुनाह अज़ाब में मुब्तला कर दिया। और कुछ इम्तिहान होते हैं कि इंसान जो है वो उसका मुसीबत हुई, उसकी इबादतों में इजाफा हो गया, वो शुक्र के सजदे करने लगा और परवरदिगार आलम से कहने लगा, परवरदिगार ये दुनिया तेरी है, तूने मुझे बनाया है, जिस हाल में तू रखे हम राज़ी हैं। और यही अहले बैत की तालीमात है, यही करबला और दर्स करबला है कि इंसान जिस हाल में परवरदिगार आलम इंसान को रखे है उसे उसी हाल में ज़िंदगी गुजारना, और ये कहते रहना है परवरदिगार हम तेरी बात तेरे लिए है, तू जिस हाल में रखेगा हम राज़ी रहेंगे। और हमें अहले बैत की तालीमात यही देती हैं। तमाम अइम्मा देख लिए आप, उनके ऊपर मुसीबतें आई, परेशानियां आई, लेकिन हमेशा उनकी ज़बान से यही निकला कि परवरदिगार तेरी रज़ा पे हम राज़ी हैं, तेरी खुशनूदी ही हमारी खुशनूदी है, तेरी रज़ा हमारी रज़ा है। अगर तू ये चाहता है कि हम अपनी गोद के पलों की कुर्बानी दें, परवरदिगार हम राज़ी हैं। यही अहले बैत की तालीमात है, और हमें भी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए। तो लिहाजा हम अहले बैत की तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी को गुजारें, जभी हमारी दुनिया भी कामयाब रहेगी, हमारी आखिरत भी कामयाब रहेगी। और अहले बैत ने सिर्फ अपनी ज़बान से कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया है। ऐसे ऐसे मौके आए कि जहाँ पे इंसान सब्र नहीं कर पाता, वहाँ पे हमारे अइम्मा ने शुक्र किया है। आप अगर देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को कि आपके ऊपर कितनी मुसीबतें पड़ी, किसी घर की एक चिराग बुझ जाता है तो इंसान जो है वो परेशान और हैरान हो जाता है, वो यानी उसकी समझ में नहीं आता क्या करें। अगर एक घर का जवान चला जाता है तो इंसान जो है वो परेशान हो जाता है, वो दुनिया के किसी काम में उसका दिल नहीं लगता है, वो उसकी ज़बान जो है लुकनत खाने लगती है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए, तबलीग इस्लाम को की नश्र व इशाअत के लिए अपनी गोद के पलों की कुर्बानी दी। और कैसे लोग हैं, हज़रत अब्बास जैसा भाई जिसका हो इमाम हुसैन ने कुर्बान कर दिया, अली अकबर जैसा जिसका फर्जंद हो कि जिसके बारे में नबी इमाम हुसैन कह रहे हैं, बेटा अली अकबर जब भी हमें अपने नाना की को देखने का दिल चाहता है तो हम तेरे चेहरे की तरफ देख लेते हैं, तेरे चेहरे का दीदार कर लेते हैं। हज़रत अब्बास जैसे भाई, जनाब कासिम जैसे भतीजे जो भाई की निशानी है, उसको परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बान कर देना, जनाब ओनो मोहम्मद जैसे भांजों को परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बान करना, तमाम असहाब व अंसार को कुर्बान कर देना, यहाँ तक कि वो मंजिल आती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
6 مہینے کے فرزند آپ تاریخ انسانیت سے اس سے شرمسار کوئی واقعہ نہیں کہ ایک باپ اپنے 6 مہینے کے فرزند کے لیے پانی مانگے اور دشمن پانی نہ دے۔ اس کے بعد امام حسین کیا کہتے ہیں کہ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ امام حسین نے اتنی قربانی دے کر امام حسین کیا کہے، پروردگار میں کوئی قربانی تیرے لائق نہیں ہے۔ علی اکبر جیسے جوان کو قربان کر دیا، عباس جیسے بھائی کو قربان کر دیا، اونو محمد جیسے بانجوں کو قربان کر دیا، القاسم جیسے بھتیجوں کو قربان کر دیا، اپنے اصحاب کو قربان کر دیا، حبیب جیسے دوست کو قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد بھی امام یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میرے پاس کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو تیرے لائق ہو۔ ہاں یہی جو ہے درس تعلیمات اہل بیت، اور لیکن دنیا نے اس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنے مظالم کیے کہ امام حسین کے 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا، بلکہ پانی کے بدلے میں تیر آتا ہے اور امام کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہوتا ہے، اور امام جو ہے اس کے خون کو لے کر زمین و آسمان انکار کرتا ہے۔ امام چہرے پہ مرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسی طرح روز محشر اپنے نانا سے ملوں گا۔ ہاں عزیزو، یہیں پر ظلم ختم نہیں ہوا، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرتے جرتے یہ کہتے ہیں تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اونو محمد کو مارا، تم بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ ارے تم نے میرا عباس جیسا بھائی چھین لیا، تم بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میرے اونو محمد کو چھین لیا، تم بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میرا قاسم چھین لیا۔ امام حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں، ایک بار آواز قدرت آئی، حسین صبر کے جوہر دکھاؤ، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس ہے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس۔ ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ امام حسین نے تلوار کے خون کو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی۔ ارے علی کا لال، زہرا کا لاڈلا، نبی کا نواسا چاروں طرف سے گر گیا۔ کوئی تیر مارتا ہے تو کوئی تلوار مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ امام مظلوم کی طرف خاک کربلا کو مارتا ہے۔ ہاں عزیزو، امام حسین جو ہے گھوڑے پر ہے، جب دائیں جانب سے تیر آتے ہیں تو امام حسین بائیں جانب جھکتے ہیں، بائیں جانب سے تیر آتے ہیں امام حسین دائیں جانب جھکتے ہیں، سامنے سے تیر آتے ہیں امام حسین پیچھے کی طرف، پشت سے تیر آتے ہیں امام حسین آگے کی طرف۔ ارے زہرا کا لال پورے جسم پہ امام حسین کے تیر ہی تیر ہے، ایک تیر پیشانی پہ لگتا ہے، امام حسین سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین کی طرف تو آئے لیکن زمین پر نہ آ سکے۔ امام کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ جب امام گھوڑے سے گرے تو زمین پہ نہیں بلکہ جسم اثر تیروں پہ معلق تھا۔ یہی وجہ ہے زیارت نائیہ میں ہمارے آخری امام کہتے ہیں کہ ہمارا سلام اس شہید پر کہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بلکہ امام کا جسم جو ہے تیروں پہ معلق تھا۔ امام نے خاک کربلا کو سمیٹا، شکر کا سجدہ کیا، شمر ملعون خود خنجر لے کے بڑھا، امام کے سر کو تن سے جدا کر دیا، فرات کا پانی نیزو اچھلا، ایک منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا وعلی ذبح الحسین بکربلا۔ جناب زینب نے سید سجاد کو بیدار کیا، اے بیٹا دیکھو نظام شمسی متغیر ہو گیا، کیا قیامت سے پہلے قیامت آ گئی؟ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سر امام مظلوم کربلا نو کے نیزہ پہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سر پہ سے بابا کا سایہ اڑ گیا۔ اے پھوپھی اماں سکینہ یتیم ہو گئی، ہمارا بابا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رند قضاء تسلیم الامر۔ آپ حضرات کی گزارش ہے ایک بار سورہ علم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مہندی مرزا، جعفر مرزا، انور آغا، منیر آغا، کبن مرزا، خورشید مرزا، علی آغا، حسن جہاں، راحت جہاں، بلخیز بیگم، جعفر مرزا، اشرف جہاں، علی آغا، پیارے نواب اور ممتاز مرزا اور بیبی مرحومہ، ان تمام مرحومین کی ارواح کو جو ہے بخش دیں۔ شہادت تھا بڑا یہ حوصلہ، گھر جلا کر خاک کر ڈالا، کہتا ہے راوی مجھے رحمایا اس کے حال پر، اس کے دامن سے بجھا دی آگ میں نے دوڑ کر،
آپ کے ڈر سے ہوا جب مطمئن وہ سیمور، دیکھا کس حسرت سے مقتل کی طرف چشم تر، ماں کی یاد آئی اسے یا دھیان بہنوں کا کیا ظلم ہے سیطانیوں پر اور یتیموں پر جفا، بعد قتل شہادہ کا بڑا یہ حوصلہ، گھر جلا کر خاک کر ڈالا رسول اللہ کا۔ ہے بیان راوی کہ اس بچے نے پھر مجھ سے کہا، ہم کو اے شخص اب بتا دے تو نجف کا راستہ۔ میں نے پوچھا کیا کرو گے تم نجف جا کر بھلا، بولا وہ دادا سے میں فریاد کرنے جاؤں گا، میں کہوں گا کربلا چلیے تو یا شیر خدا، ظلم ہے سیطانیوں پر اور یتیموں پر جفا، بعد قتل شہادہ کا بڑا یہ حوصلہ، گھر جلا کر خاک کر ڈالا رسول اللہ کا۔ یا حسین 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 یا حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اختک زینب رقیہ بنتک سکینہ واخیک یا ابا الفضل العباس والمسلم بن عقیل، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا تفسیر الفرقان، السلام علیکہ یا امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔